वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फकर में खुश आमदीद। जनाब सज्जनों तो मित्रों, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए सीट बुक करा ली है, टिकट करा दी है। तो लंबी लंबी लाइन बना लो कि न जाना मनार पाकिस्तान, क्योंकि अब जो खेल है असल वो शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जब असल खिलाड़ी मैदान में आता है और हकीकी तौर पर मैदान में आता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, तो फिर सूरत हाल बदलती हुई महसूस होती है। और यही वजह है कि मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए खुद सरगर्म हो चुकी हैं। और कल उन्होंने शदरा में जनाब एक कॉर्नर मीटिंग कह सकते हैं, जलसा तो नहीं उन्हें किया जा सकता, कॉर्नर मीटिंग से उन्होंने खिताब किया। और वहां पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इशारा दिया कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बयानिए के ऊपर, जिस बयानिए की बुनियाद उन्होंने 19 सितंबर को पार्टी कारकुनान से खिताब के दरमियान रखी थी, उस बयानिए से नवाज शरीफ साहब ने किसी भी तौर पर कोई यू टर्न नहीं लिया। खामोशी जरूर इख्तियार कर ली है, लेकिन वो अपने इस बयानिए पर कायम है। क्योंकि मरियम नवाज ने अपनी तकरीर के अंदर जिस तरीके से गुफ्तगू की है, जिन इशारों करायों के अंदर उन्होंने उन तमाम करैक्टर्स को, उन तमाम 5 के टोले का जिक्र किया है, वो इसी बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब गेम इज नॉट येट ओवर। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद ये खेल एक नए अंदाज से मुनज़्ज़म होगा और इस खेल के अंदर कुछ नए खिलाड़ी भी शामिल होंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद अब कौन सी सूरत हाल डेवलप हो सकती है, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए अब कौन कौन से इकदाम हैं, और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से अब जो नया खौफ पैदा हुआ है और कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह इवन फील्ड डिपार्टमेंट लंदन में दाखिल होने की कोशिश की है, वो सारी की सारी वारदात किस मकसद के लिए थी, सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। कुछ और अहम चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से तैयार किए जाने वाले ऑप्टिक्स हैं, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह खबर पाकिस्तान में इलेक्शंस के एतबार से है। और जिस वक्त नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं और ऑलमोस्ट अब उनके लिए टिकट कटा ली गई है, सीट बुक करा ली गई है, ये प्लान उनका कंफर्म हो गया कि जनाब किस वक्त किस मुकाम से उन्होंने जहाज में बैठना है, किस एयरलाइन पर उन्होंने सवार होना है, कितने बजकर कितने मिनट पर उनके तैयारे ने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना है। सब कुछ जब फाइनल हो जाए तब नवाज शरीफ साहब का मौजूदा, मैं साबिक नहीं, मौजूदा इंतखाबी इत्तेहादी अगर ये बातें करना शुरू कर दे कि जनाब इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, मुल्क ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो पार्टनर है, उनका जो इत्तेहादी है, वो किसी और गाड़ी पे सवार हो गया है। और अब वो नवाज शरीफ साहब को भी मजबूर करेगा कि जनाब तुसी भी ऐस बसते आ जाओ, क्योंकि सूरत हाल इसी तरफ इशारा करी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इसके अंदर कोई दो राय नहीं, वो पीडीएम के प्रेसिडेंट भी हैं और नवाज शरीफ साहब पीडीएम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और उनका जो हेड है नवाज शरीफ साहब। अब ये बात तय हो गई थी ऑलमोस्ट कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं मुमकिन तौर पर जनवरी के लास्ट वीक में, उसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसका हर सूरत इंतखाबी इत्तेहाद होना है JUI के साथ। और सिंध के अंदर ये इत्तेहाद ऑलमोस्ट फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून, JUI, GDA ये मिलकर और MQM ये वहां पर मिलकर कोई जो है स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए। फेयर इनफ ये होना भी चाहिए था, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब हालिया दिनों के अंदर पै दर पे उनकी मीडिया इंटरेक्शन हुई। सबसे पहले लाहौर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मीडिया इंटरेक्शन हुई और यहाँ पर उन्होंने इंतखाब और जो है मईशत इसके ऊपर गुफ्तगू की और उन्होंने वहाँ पर इस बात का मुतालबा किया कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान को पॉलिटिकली मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोबारा साहिवाल के अंदर एक मीडिया टॉक की है और इस मीडिया टॉक में मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये मानना है कि इलेक्शन मसला नहीं है, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जाए। क्योंकि उनका ये मानना है मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस लेवल तक या इस एक्सटेंट तक खराब हो चुकी है कि हमें इस बात का फैसला करना है कि इलेक्शन ज्यादा जरूरी हैं या मुल्क ज्यादा जरूरी है। और अगर इलेक्शंस की कीमत को पर मुल्क को बचाना पड़े तो हमें मुल्क को बचाना चाहिए, इलेक्शंस को फरामोश
کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت الیکشن جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کم از کم پریورٹی میں شامل نہیں ہے۔ پریورٹی میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اس کا اشارہ انہوں نے لاہور میں ہونے والی میڈیا ٹاک کے اندر کر دیا تھا بڑے واضح انداز میں کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود رہے گا انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے، خطرہ تو ہوتا ہی ہے نا جناب کہ اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا تو پھر جو ہے وہ صورتحال کسی بھی طرف جا سکتے۔ دیکھیں اتنا لمبا کڑماس کسی کے لیے ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ وہ 19-20 18-20 19-21 اس حد تک تو جو ہے نا وہ 1500 1000 2000 5000 7000 ووٹوں کا ہیر پھیر کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اور عمومی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے 35-40 حلقے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں، وہیں پر انہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ باقی تمام حلقوں کے اندر، باقی تمام ملک کے اندر مجموعی طور پر الیکشن فیئر اینڈ فری اور امپارشلی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ وہ حلقے جہاں نے فیصلہ کن جو ہے رول پلے کرنا ہوتا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ مارک کر لیتی ہے اور وہاں پر وہ اپنا رول پلے کرتی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے طویل عرصے سے اسی طرح کی پریکٹس ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی 35 سے 40 ہو جاتے ہیں، کبھی 40 سے 45 ہو جاتے ہیں، کبھی 25 سے 20 ہو جاتے ہیں۔ اس حد تک کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک میجر چنک ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے آزاد امیدوار۔ آزاد امیدوار ہی انفیکٹ وہ سارے کے سارے پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے کنڈیاں ہلانی ہوتی ہے، پتلیوں کو چلانا ہوتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں چاہیے، یہ بات وہی آ جاتی ہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ والی بات۔ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ اب ریاست بچانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کی معیشت کنٹرول ہو۔ معیشت کے لیے مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں اسی میڈیا ٹاک کے اندر؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ معیشت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر ذبح کر دیا جائے، کاٹ کر رکھ دیا جائے، قیمہ بنا کے رکھ دیا جائے اور چیل کو وہ ڈال دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہماری معیشت اس وقت شدید ترین خطرات کا شکار ہے اور پی ٹی آئی نے ملک کو معاشی لحاظ سے دلدل میں دھکیلا۔ ان کا یہ کہنا ہے، وہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں، پی ٹی آئی نااہل ہے، بلکہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی کارکردگی سے ثابت کیا ہے کہ وہ نااہل ہے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے معیشت کا ذکر کیا اور معیشت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جب تک پی ٹی آئی کے واپس آنے یعنی اقتدار میں آنے کی باتیں ہوں گی، دوست ممالک مدد کو نہیں آئیں گے۔ یعنی پی ٹی آئی جب تک ان کی پاکستانی سیاست میں واپسی کا امکان ہوگا، یہاں پر کسی طرح کی کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آئے یا نہ آئے، یہ دوست ممالک کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار بہت ہی بڑا اظہار ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو نئی پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر طرح کی مشکلات ہوں گی، اور اس کا اظہار ہم نے آج دیکھا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو سائفر کیس ہے، پھر سائفر کیس کے اوپر فرد جرم کے لیے تاریخ ہے، ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہے، عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کی صاحبہ کے ساتھ نکاح جو ہے عدت میں نکاح والا کیس ہے، یہ تمام چیزیں آج چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے رف سیلنگ ہے، عمران خان صاحب کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے بھی اتنا آسان وقت نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر الیکشن سے بیک آؤٹ کرنے کی یا الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ پاکستان واپس آ کر اس الیکشن کے التوا کو کس حد تک دفاع کر پائیں گے، اور الیکشن کا التوا کا ڈیفنس کرنا شاید نواز شریف صاحب کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب کو اپنی وطن واپسی کے لیے کچھ پولیٹیکل آپٹکس چاہیے، ان کو کچھ ایسا مواد چاہیے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکے، اور اس بنیاد اس جو ہے مواد کی تلاش کی نواز شریف صاحب نے، اور 19 سپٹمبر کو جو ورکرز میٹنگ کے اندر نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، انفیکٹ وہ انہی نکات کا ایک کرٹن ریزر تھا کہ جناب اسی مواد کو لے کر میں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے، اسی مواد کے اوپر میں نے اپنا جو ہے نیریٹو بنانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنا ہے، اور پھر اس نیریٹو کو بتدریج آگے لے جاتے ہوئے ایک الیکٹورل نیریٹو کے اندر کنورٹ کرنا ہے، اور پھر اس الیکٹورل نیریٹو پر لوگوں کو
اچھے مستقبل کے مشکلات دور کرنے کے، نواز شریف آئے گا روزگار لائے گا، نواز شریف آئے گا بجلی لائے گا، نواز شریف آئے گا امن لائے گا، اس طرح کے نعروں کے ذریعے ہی نواز شریف صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کو آگے لے کے بڑھنا تھا اور مسلم لیگ نون کو ایک الیکٹورل نیریٹو دینا تھا۔ اب اس کے راستے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں سوار ہونے کی ٹکٹ کٹا کر پرابلم کریٹ کر دی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لیے آپٹکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ مریم صاحبہ نے کل شاہدارہ کے اندر خطاب کیا اور مریم صاحبہ اس وقت مسلم لیگ نون میں فرنٹ رنر ہیں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے بعد۔ شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز اس وقت فرنٹ رنر نہیں ہیں اور یہ بات اسٹیبلش کی جا چکی ہے مور دین ونس کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کی طرح ہی کراؤڈ پلر ہیں، لیکن کل مریم صاحبہ نے ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کر کے اپنے اس پوسچر کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا، کیونکہ حسن رضا صاحب دنیا ٹی وی کے ایک اینکر پرسن ہیں، رپورٹر ہیں، انہوں نے موقع پر جو آرگنائزرز تھے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے دنیا نیوز پر، اور اس میں حسن رضا صاحب نے اس بات کا خود آرگنائزر سے پوچھا کہ جناب یہ جلسہ گاہ میں جو آپ نے سڑک کے اوپر کرسیاں لگائی ہیں یہاں پر آپ نے کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش رکھی ہے؟ تو اس نے کہا جناب 3000 کرسیاں لگائی ہیں۔ اب فرنٹ رنر مسلم لیگ نون کا جو اپنے قائد کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے لیڈر کے استقبال کے لیے پہلی پبلک اپیرنس کر رہا ہے، وہ 3000 لوگوں کے مجمع سے خطاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپٹکس کو خراب کرنا شروع کر دیا اور آپ نے اس تاثر کو تقویت دینا شروع کر دی کہ لاہور نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دوسرا، یہ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا تھا نا سجنوں تو مترو فیسن یور سیٹ بیلٹ لین بنا لو، اس کی بھی ایک وجہ ہے کھوکھر پیلس۔ سیف الملوک کھوکھر صاحب جو مسلم لیگ نون کے اس وقت سب سے بڑے یہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں فائنینسر بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے استقبالی پروگرام کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اس پروگرام کے کوارڈینیٹر بھی ہیں۔ کھوکھر پیلس کے اندر یہ جو عہدیدار تھے ان کا ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب لوکی آ جاؤ، فٹافٹ آ جاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگ لے کے آئیں اور جو زیادہ سے زیادہ جو عہدیدار زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو لے کے آئے گا وہاں پر ان کی حاضری لگوائے گا، سارا دن جلسہ گاہ میں موجود ہوگا اور وہاں پر اپنے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی پریزنس کو شو کرے گا، ان کے لیے 2 ہونڈا 125 انعام ملیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے آپ اگر کارکنوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہونڈا 125 دے رہے ہیں تو اس بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کا کارکن، آپ کا ووٹر، آپ کا سپورٹر، آپ کا پارٹی لیڈر، آپ کا پارٹی عہدیدار لوگوں کو لا کر جلسہ گاہ میں لانے کے لیے ناکام ہے، لوگ آپ کے جلسہ گاہ میں نہیں آنا چاہتے۔ اگر آپ اس طرح کے آپٹکس کریٹ کریں گے تو مجھے بتائیں نواز شریف صاحب وطن واپس آ کے کون سا ایسا پہاڑ توڑ لیں گے؟ جب آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ لوگوں کو نکال سکے، ہماری اپنی 16 ماہ کی حکومت کی پرفارمنس ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو نہیں نکال سکتے، ہمیں ان کو لالی پاپ دینے پڑتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے، گھڑیوں کے، موبائلوں کے، وال کلاک، واشنگ مشین ہے، اس طرح پھر تو یہی نیلام گری لگا دیا نا جی نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے، کارکنوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے قیمے والے نان بریانی کے ڈبوں کے ساتھ ساتھ 125 ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو جب انتخابی کیمپین ہوگی سیف الملوک کھوکھر صاحب کے ڈیڑے سے اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا جو نواز شریف صاحب کو 1000 یا مسلم لیگ نون کو 1000 ووٹ دلوائے گا اس کو جی ایل آئی ملے گی، ٹویوٹا وہ جو ہے یارس ملے گی، پھر تو اس طرح کی چیزیں بن گئی۔ اور اگر اس طریقے سے الیکشن کے لگانا ہے اور الیکشن چلانا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہوگا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ پھر چاہے بلے کا نشان ہو نہ ہو، پھر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ مسلم لیگ نون کو ان آپٹکس پر، مریم نواز صاحبہ کو ان آپٹکس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب کا بلا شبہ ایک اپنا کرزما موجود ہے، نواز شریف صاحب لوگوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے انٹریکٹ کر کے اپنی ویڈیوز اور کلپس بنوا کر 125 کے لارے لگا کر لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے تو اس کا بیڈ امپریشن آئے گا اور اس کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے آلدو 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے لیے جو ہے اتحاد ایئر ویز کی فلائٹ EY243 اس کے اندر بکنگ کرا لی ہے۔ نواز شریف صاحب ابو ظبی سے اتحاد ایئر ویز کی اس فلائٹ سے
پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے. ان کا اتحاد ایئر ویز کی یہ فلائٹ شام 6:35 پر لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گی اور 6:35 پر وطن واپسی کے بعد نواز شریف صاحب ایک جلوس کی شکل میں یا اپنے جو بھی ہے ان کے ساتھ لوگ رنگ روڈ کے اوپر چڑھیں گے اور رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے نیازی چوک سے وہ نیچے اتریں گے انٹرچینج سے اور وہاں سے مینار پاکستان پہنچیں گے اور وہاں پر جلسے سے خطاب کریں گے. یہ ان کے لیے ابھی تک آفیشیل شیڈول کا اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا یہ روشنیوں میں ہی ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امپیکٹ کریشن کی کوشش ہے یہ پہلا ہی امپیکٹ ہوگا. فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے فرسٹ امپریشن ڈے لائٹ میں ہونا چاہیے تھا, اس کے زیادہ ایفیکٹس ہوتے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھنے کا اعلان کون سا نیا چاند چڑھائے گا. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.